अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफा FM 102.2। प्रोग्राम को कहते हैं स्टार्टअप सितारे। जी हाँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स से, वो ख़वातीन जिन्होंने कामयाबी से अपना बिज़नेस किया। हम उनसे उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। सामीन, आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत स्पेशल है। आज मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अरूज नुमैर साहिबा, और ये डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर होने के साथ साथ इन्होंने अपना एक यूनिक बिज़नेस स्टार्ट किया, और एक ऐसा बिज़नेस जो जनरली जो है पाकिस्तान में हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता है। इन्होंने लेदर बैग्स का जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया, और ये एक यूनिक जो है वो बैग्स बनाती भी हैं और सेल भी करती हैं। तो इस हवाले से आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने डॉक्टर होने के साथ साथ बिज़नेस जो है वो उसका आगाज़ कैसे किया, फैमिली की सपोर्ट उनको कैसे हासिल रही, और इसके अलावा इस बिज़नेस को करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसको बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, और बाकी मज़ीद हम उनसे इस हवाले से आज तफसील से जानेंगे। आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज के एपिसोड का जो है वो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने किस तरह से, आप डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो आपने कैसे बिज़नेस को जो है स्टार्ट करने का सोचा? बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया इस तरह आया कि आई वाज ऑलवेज इन लव विद लेदर बैग्स। तो बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन आई नो द डिमांड ऑन कंज्यूमर एंड, जिस तरह के बैग्स लेडीज़ लाइक करती हैं। आजकल वर्सेटाइल बैग्स का ज़्यादा फैशन है, मतलब जो बहुत यूनिक हों, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के साथ चल सकें। लेदर को भी सिलेक्ट करने की प्राइम रीज़न यही थी क्योंकि इसकी एलिगेंस, ड्यूरेबिलिटी और लग्जरियस जो लुक है दैट इज़ ऑलवेज इन फैशन। तो दैट वाज द रीज़न। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मेरे ख्याल से जो एक अच्छा हैंड बैग है वो हर खातून की ज़रूरत भी है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे ड्रेस के साथ अच्छा भी लगे, काबिल इस्तेमाल भी, और उसमें हम चीज़ें भी हम अच्छे से हम डाल भी सकें, वो हम यूज़ भी कर सकें, जैसे कि आपने बात की कि ड्यूरेबल भी हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डॉक्टर भी हैं और बिज़नेस की तरफ आने का आपका किस तरह से रुझान बना, और फैमिली की आपको कैसे सपोर्ट हासिल रही? फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही थ्रू आउट, फ्रॉम सिलेक्टिंग मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। तो बिज़नेस की तरफ आने का इरादा इस तरह बना कि आई वांटेड टू डू दिस, लेकिन पहले मेरी फैमिली की मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। आई वाज बिज़ी विद माय किड्स, तो अब दे आर ग्रोन अप, तो आई कैन परस्यू इट। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके जो बैग्स हैं, लेदर बैग्स हैं, उनकी ख़ास बात क्या है? उनकी ख़ास बात यह है कि वी यूज़ हेयर ऑन हाइड काउ लेदर। इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ लेदर। मतलब आपको नॉर्मल लेदर प्रोडक्ट्स काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपको हेयर ऑन हाइड काउ लेदर में इस तरह के डिज़ाइंस पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। तो सिंपल बैग्स आपको अवेलेबल होंगे, बट यू विल नॉट फाइंड दीज डिज़ाइंस। तो हमारी ये मेरी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद मैं ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ, और उसके बाद फिर अब हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कि आपको क्या चैलेंजेस रहे, पाकिस्तान की मार्केट कैसी है, कंपटीशन कितना है, इस हवाले से बताइएगा। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे, फ्रॉम सिलेक्टिंग द मटेरियल, फाइंडिंग द टेनरीज जहाँ से हम ये सोर्स कर सकें, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना। वी हैव वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, लेकिन उनको ढूंढना, उनसे काम करवाना, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस। और पाकिस्तान की मार्केट में लोगों को इस चीज़ का समझाना कि इट इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट, और इसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करना कि वाई इट इज़ हैविंग अ हाई कॉस्ट, दिस वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग हियर। इंटरनेशनल मार्केट में ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े क्योंकि दे नो द प्रोडक्ट ऑलरेडी, उनको इस चीज़ का पता है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम हेयर कि लोगों को इस चीज़ की थोड़ी सी अवेयरनेस देने में और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। अच्छा, आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि आप लेदर बैग्स बनाती हैं, उसमें यूनिक बात क्या है, इसके अलावा और मज़ीद आप किन चीज़ों पर जो है वो काम कर रही हैं? लेदर बैग्स के अलावा कैप्स और हेयर बैंड्स अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रग्स और जैकेट्स का हमारा प्लान है, कुशन्स का, क्योंकि लेदर, हेयर ऑन हाइड लेदर जो है ना, दैट इज़ अ सेफ मटेरियल। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं, और दे कैन नॉट यूज़ द सिंथेटिक फाइबर टाइप मटेरियल ना,
تو دس از دا سیف مٹیریل, دے کین یوز اٹ بیکاز اس کا جو ہائڈ ہے اس میں مائٹس, ڈسٹ, الرجنس دے ڈونٹ ایکومولیٹ, تو اٹ از سیف ٹو یوز. اور دوسرا اس میں کمپوننٹ یہ ہے کہ اس میں دیر از نو آف گیسنگ, جس طرح سنتھیٹک فائبرس کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ وولیٹائل کاربن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, دے ڈو ہیو دی افیکٹ آف گیسنگ. آپ کو اسمیل آتی ہے جب آپ ایک چیز ایسی گھر میں لاتے ہیں, تو دیر از نو ایشو ود دس ایز ویل. اچھا, تو یہ میرے خیال سے بہت اہم بات ہے, کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا پہننے کی ہو, تو ہمیں صحت کے اصولوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آپ ڈاکٹر بھی ہیں, تو میرے خیال سے آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتی بھی ہیں, اور آپ نے جو پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہے تو میرے خیال سے آپ نے اس کو یقیناً مد نظر رکھا ہے. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج نمیر صاحبہ. یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس کا بھی آغاز کیا. یہ یونیک جو ہے وہ لیدر کے جو بیگز جو ہے وہ انہوں نے خود مینوفیکچر کروائے ہیں, اور اب اس کو مزید پاکستانی مارکیٹ میں انٹروڈیوس بھی کیا. ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے جو کوالٹی کنٹرول ہے اس کو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں, اور اس میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. کمپلیکسٹی, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس کس چیز کو آپ مد نظر رکھتی ہیں جب آپ بیگ کو ڈیزائن کرتی ہیں, مینوفیکچر کرواتی ہیں, کیا پروسیس ہوتا ہے کمپلیٹ؟ ڈیزائننگ میں کسٹمر اینڈ پہ 3-4 چیزیں مد نظر رکھنی بڑی ضروری ہیں. جیسے اس کی پریکٹیکل فیچرز ہیں, فیشن, اسٹائل, ڈیزائن. تو کنزیومرز جو ہمارے کسٹمرز ہیں, دے ڈیمانڈ کہ پروڈکٹ should have a luxurious look, should be versatile, should be spacious enough to keep all their things, and it should have compartments, pockets to keep things organized, and also a balanced shape. کہ آپ پروڈکٹ کو جب ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ ہیو اے پونڈنگ افیکٹ کہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا ہے بیس پہ. تو دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگس جو ڈیزائننگ کرتے ہوئے مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. اینڈ دین مینوفیکچرنگ میں جو ہائٹ کی سلیکشن ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہائٹس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا, ایوری ہائٹ از ڈفرینٹ اینڈ ون آف اے کائنڈ. تو ہمارا جتنے بھی بیگ ہیں دے آر اسٹیٹمنٹ پیسز, مطلب آپ کو ڈیزائن سملر ملے گا بٹ نو 2 بیگز ول بی آئیڈینٹیکل. ہر کسی کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا, جسٹ لائک دی نیچرل پیٹرن سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل. تو دس از دی یونیک تھنگ. اور کوالٹی کنٹرول میں obviously it is very important for customer satisfaction, brand reputation, اور کسٹمر کا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے کوالٹی کنٹرول بڑا ضروری ہے. تو نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا انتہائی اہم اسٹیپ ہے فار مینوفیکچرنگ لیدر پروڈکٹ. تو اس کے لیے ہم ہائٹ کی سلیکشن سے لے کے انر لائننگ, زپر, ٹوسٹ لاک, میگنیٹ بٹن, اسنیپ بٹن, جو بھی پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں, ایون دی تھریڈ, تو اس سب کی ہم کوالٹی چیک کر کے پھر پروڈکشن لائن کے لیے دیتے ہیں. دین پھر جب پروڈکٹ ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہم اس کا فل کوالٹی کنٹرول کر کے چیک کر کے کہ دیر شوڈ بی نو اسٹینس, دیر شوڈ بی نو لوز تھریڈس, دیر شوڈ بی نو کلر ویریشنس جس طرح سے پروڈکٹس میں آ جاتی ہیں لیدر میں. تو دے شوڈ بی گڈ کوالٹی, اور اس کے بعد پھر ہم ویئر ہاؤس میں شپمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں. صحیح. تو یہ سارا جو پروسیس ہے آپ سارا لائک خود اوور لک مانیٹر میں خود کرتی ہوں. اچھا. اور باقی میری ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, وہ لوگ کافی کوآپریٹیو ہیں میرے ساتھ, لیکن مانیٹرنگ ہر چیز کی میں خود ہی کرتی ہوں. صحیح. تو آپ کو کیسا مطلب لگتا ہے, کیونکہ میرے خیال سے اس میں ایک لیڈرشپ رول بھی انوالو ہے, مینیجریل کوالٹیز بھی انوالو ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایز اے فیمیل آپ کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگ رہا ہے, کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ سفر؟ اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. ویسے بھی پہلے بھی بینگ اے ڈاکٹر بھی مطلب آئی کوڈ ہینڈل سو مینی تھنگز الون, تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوا. لیکن obviously میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ساتھ ہے, دیٹ ہیلپس اے لاٹ ان مینی تھنگس. بالکل. اسپیشلی فائنڈنگ دی مینوفیکچررز اینڈ ایکو فرینڈلی ٹینریز, اس میں انہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. صحیح. اچھا, آپ نے بیگز کا جو ہے وہ انتخاب کیا, تو کیا آپ کا بچپن سے کچھ ایسا تھا, شوق تھا, بیگز آپ زیادہ یوز کرتی تھی, یا آپ کو بیگز کی جو ٹرینڈس ہیں وہ فالو کرتی تھی؟ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کیا کس چیز نے کمپیل کیا اس طرف؟ بیگز, یس آئی واز ان لو ود بیگز اینڈ آئی ایم اسٹل ان لو ود لیدر بیگز اسپیشلی. صحیح. تو یہ چیز تھی, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس میں. مطلب جس طرح گرلس کو کلوتھس کا, جیولری, شوز, ان چیزوں کا, آئی واز ان لو ود لیدر بیگز. تو یہ ایک پرائم فیکٹر تھا اس بزنس کو چوز کرنے میں.
صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو بیگز میں آپ کس طرح سے بیلنس کرتی ہیں, کیونکہ لیدر بیگز ہیں, ہیئر آن لیدر ہے, اس کو آپ کیسے پھر چیزوں کو کیسے بیلنس کرتی ہیں کہ فنکشنالٹی بھی ہو, فیشن بھی ہو, ٹرینڈی بھی ہو؟ میرے خیال سے یہ بھی ایک چیلنج ہے جب آپ ڈیزائن کرتی ہیں. تو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اس کا کیا پروسیس ہے؟ ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھیں, بینگ اے پروفیشنل پرسنل آئی کین انڈرسٹینڈ دی وٹ وومن نیڈ. جب آپ ایک کسٹمر کی ایک آپ کو چوائس کا, اس کی ضرورت کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے تو یو کین ڈیزائن اٹ ویل. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں. تو یہ چیزیں دماغ میں رکھ کے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ڈیزائن. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے, جس طرح آپ نے بات کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی, اور میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں اور ان کی مطلب تہذیب میں اور جو ہمارے جو کپڑے ہیں ان کے کپڑے ہیں بہت فرق ہے. جی بالکل. تو میرے خیال سے بیگس کو بھی کیری کرنے میں ظاہر فرق ہے. یہاں کے لوگوں کا الگ ٹیسٹ ہے, وہاں کے لوگوں کا الگ ٹیسٹ ہے. اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جو میرے ڈیزائن کیے ہوئے بیگز ہیں دیٹ گو ود بوتھ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن آؤٹ فٹس. اوکے. آئی ورک ود بلیک, براؤن اینڈ ٹین براؤن کلرز اونلی. تو یہ اس قسم کے کلرز ہیں جو ہر آؤٹ فٹ کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اینڈ دے آر ورسٹائل. مطلب دے آر نیور گوئنگ ٹو ایج ان اینی فیشن ٹرینڈ. تو آپ کا جو ایک یونیکلی کرافٹیڈ آئٹم ہوتا ہے, جو یونیکلی ڈیزائنڈ آئٹم ہوتا ہے, دیٹ اسپیکس اٹ سیلف. تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. ابراڈ بہت ساری لیڈیز دے پریفر کراس باڈی بیگس بیکاز اٹ گوز ویل ود دیئر ڈریسنگ دیئر. بالکل. تو وی ہیو مینی کراس باڈی بیگز ایز ویل. صحیح. اینڈ دے کمپلیمنٹ ایسٹرن آؤٹ فٹس ایز ویل. You can wear them even with shalwar kameez or even sari lehenga. اچھا. You can wear. صحیح. تو cross body bags they complement every outfit. صحیح. تو آپ کے جو بیگز ہیں آپ ان کا ڈیزائن اس طرح سے آپ ان کو کرتی ہیں کہ وہ دے کین گو ود بوتھ ٹریڈیشنل اینڈ ویسٹرن آؤٹ فٹس. جی بالکل. اوکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو بزنس ہے اس میں آپ نے جو اسکلز حاصل کی ہیں اس کو بنانے کے لیے, ظاہر ہے پہلے آپ نے خود سیکھا ہوگا کہ اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, اس کو بنایا کیسے جاتا ہے, تو آپ نے سیکھا کیسے یہ سارا کچھ؟ سیکھا بہت ساری چیزیں میں نے آن لائن سیکھی. اچھا. خود اسٹڈی کیا مٹیریل کو کہ اس کی مارکیٹ کیسی ہے, پوٹینشیل کتنا ہے, گروتھ کتنی پاسبل ہے, یہ سب چیزیں اسٹڈی کی. اس کے بعد پھر ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کی طرف آئے. تو اٹس اے لانگ پروسیس. صحیح. تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا آپ نے سیکھا؟ پہلے لیدر کو سرچ کیا کہ کس لیدر پروڈکٹ کی پاکستان میں ابھی اتنی اویلیبلٹی, جو ہمارے پاس را مٹیریل اویلیبل ہے بٹ اس کی پروڈکشن اتنی نہیں ہے ان پروڈکٹ سینس. تو ہیئر آن ہائڈ لیدر میں یہ ہے کہ اس کی بیکاز پاکستان از اے مسلم کنٹری اینڈ لیدر از ریڈیلی اویلیبل ایز اے بائی پروڈکٹ آف حلال میٹ انڈسٹری ہے. بالکل. اور ٹینریز بھی یہاں پہ ہماری کافی زیادہ ہیں. تو مٹیریل تو اویلیبل ہے لیکن اس مٹیریل کو ایز ان پروڈکٹس جو ہے نا بہت کم یوز کیا جاتا ہے, زیادہ تر یہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں کام کرنا جو تھا نا, اس میں مجھے پوٹینشیل لگا ہیئر آن ہائڈ لیدر میں. دیٹس وائی آئی چوز اٹ. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا عروج کہ آپ کس طرح سے اس کو مطلب آپ سیل کس طرح کر رہی ہیں, آرڈرز کس طرح سے آ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے بزنس میں؟ آپ کو کس طرح سوشل میڈیا نے ہیلپ کیا آپ کے بزنس میں؟ سوشل میڈیا از ریئلی امپورٹنٹ, لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی وی ڈونٹ ہیو مچ فالوورز آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک بیکاز پیپل آر ناٹ ریئلی اویئر آف دس پروڈکٹ. تو اب کچھ ایکسپوز میں جس طرح سے انٹروڈکشن کرایا ہم نے, تو اب لوگوں کو کچھ سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ بھی ایک چیز اویلیبل ہے اور یہ اتنی ڈیوریبل ہے, ورسٹائل ہے, یونیک ہے, اور اسٹیٹمنٹ پیسز ہیں. بیکاز ہائٹ پیٹرن ڈفرینٹ ہے تو ایوری پیس از اے ون آف اے کائنڈ پیس. تو یہ چیز اب تھوڑی سی لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے. تو اب تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ہماری فالوئنگ اسٹارٹ ہوئی ہے. لیکن زیادہ تر کام جو ہے ہمارا ویب سائٹ اور واٹس ایپ کے تھرو انٹرنیشنلی ہی چل رہا تھا, لوکل مارکیٹ میں نہیں تھا اتنا. صحیح. تو لوکل مارکیٹ میں کسٹمر اب یہ ایکسپو کے بعد تھوڑے سے ہمارے اسٹارٹ ہوئے ہیں. آئی ہوپ اٹ گوز ویل انشاءاللہ. انشاءاللہ. بالکل. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کامیاب فیمیل انٹرپرینیورز سے. آج ہمارے ساتھ عروج نمیر صاحبہ موجود ہیں. یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیدر بیگز کے بزنس کا آغاز کیا. ان کے لیدر بیگز جو ہیں وہ یونیک ہیں کیونکہ
ہیئر آن لیدر کے ساتھ جو ہے ان کے بیگز بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پیٹرنز کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتی ہیں, اور ان سے جو ہے اس حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیسے اس چیز میں پیدا ہوا, کیسے ان کی دلچسپی پیدا ہوئی, اور اس بزنس کو کرنے کے لیے کن اسکلز کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے, اور باقی مزید ہم ان سے اس حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیدر بیگز کا بزنس پاکستان میں کیسے کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا عروج کہ آپ کس طرح سے آپ نے اس بزنس کو آپ مینیج کر رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, اور بزنس کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے جہاں تک مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ کا بزنس کافی ڈیمانڈنگ بھی ہے. جی بالکل. تو کیسے پہ مینیج ہو رہا ہے سارا کچھ؟ obviously with support of my husband and my kids. being a doctor, کیسے ساری چیزوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ being a general physician, I don't have night duties or evening shifts. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے میرے لیے کہ میں دن میں اپنی مطلب جس طرح سے کلینکل پریکٹس کرتی ہوں, اس کے بعد شام میں فارغ ہوتی ہوں. تو اب میرے بچے ماشاء اللہ دے آر گرون اپ, تو آئی کین گیو ٹائم ٹو دس بزنس, ڈیزائننگ اور باقی سب چیزوں کو لک آفٹر میں ایزیلی کر سکتی ہوں. لیکن اٹ ریکوائر اسٹرکٹ ٹائم مینجمنٹ, اٹ ریکوائر اسٹرکٹ ٹائم مینجمنٹ, نتھنگ از ایزی. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ وین یو آر کمیٹیڈ ٹو سم تھنگ یو کین ڈو اٹ. یہ چیز امپورٹنٹ ہے, آپ کی کمٹمنٹ, آپ کا پیشنس, آپ کی پرسسٹنس, دس از امپورٹنٹ. تو یعنی کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں میں؟ سپورٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. ہے کہ اگر میں اپنے کام میں بزی ہوں تو ہی ول لک آفٹر کڈس اینڈ مینی ادر تھنگس. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ. آپ کے اسپاؤس کی ہیلپ بہت ضروری ہوتی ہے ان چیزوں میں. صحیح. تو یعنی کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تبھی آپ اتنا سب کچھ جو ہے وہ مینیج کر پاتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ نے آپ کی جو بزنس کی جو جرنی رہی ہے اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ایسا کسٹمر جو آپ کا یادگار ہو, یا کوئی پہلے آرڈر کی کہانی آپ جو ہے سامعین کے سامنے رکھنا چاہیں؟ پہلے آرڈر کی کہانی, جب فرسٹ آرڈر ہمارا فرام انٹرنیشنل مارکیٹ, دیٹ واز ویری پلیزنٹ. انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اینڈ دیٹ لیڈی بک انسٹنٹلی. انہوں نے کوئی ہم سے آرگو نہیں کیا. انسٹیڈ شی سیڈ کہ یو آر ہیونگ ویری ریزنیبل پرائسز. اچھا. ایز کمپیئر ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ. شی ریئلی اپریشیٹیڈ اٹ. لیکن جب لوکل مارکیٹ میں ہوا تو پیپل آر تھنکنگ کہ دس از دی سنتھیٹک لیدر, اور اس کی پرائس اتنی ہائی کیوں ہے, تو لیدر ہی نا. مطلب دیر از ڈفرنس بٹوین سنتھیٹک لیدر اینڈ پیور لیدر. صحیح. اچھا یہ کیا فرق ہے, یہ بھی آپ میرے خیال سے بتائیں ڈیٹیل سے. دیکھیں سنتھیٹک لیدر جو ہے نا, دیٹ از ویجن لیدر جس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں, یا اس کی پروڈکٹ کاسٹ کم ہوتی ہے. اچھا. ایز کمپیئر ٹو اوریجنل لیدر. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اوریجنل لیدر آپ ایک نیچرل سورس سے سورس آؤٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ کو اوریجنل کا جس طرح سے ہیئر آن ہائڈ لیدر ہم یوز کرتے ہیں, اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہے, اس کی فلیکسیبلٹی زیادہ ہے, اسٹرینتھ زیادہ ہے, لائف اسپین زیادہ ہے. ایز کمپیئر ٹو سنتھیٹک لیدر اس کا لائف اسپین آپ کو زیادہ 1 or 2 ایئر ملے گا. لیکن آپ اگر ہیئر آن ہائڈ کا لیدر پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو اٹس لائف اسپین از آلموسٹ 20 to 40 ایئرس سم ٹائم if you care it well. صحیح. اگر آپ اس کی مینٹیننس پراپر رکھیں تو اٹ کین لاسٹ فار 20 to 40 ایئرس. تو یہ چیز جو ہے مطلب ایک لائف لانگ انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ اس چیز کو دیکھیں. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھانی تھوڑی مشکل تھی. اویئرنیس آپ کو دینی پڑتی ہے. تو مطلب آپ کو ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس بھی کرانی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھانا بھی ہے کہ یہ ہے کیا اس میں, اور دوسری جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے. دس از امپورٹنٹ. صحیح. اچھا میرے خیال سے سنتھیٹک لیدر اور آپ نے جو اوریجنل لیدر کی بات کی ہے, تو ہم جو لیدر کے ہم جو بیگس پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ سے میں نے دیکھا ہے اکثر کہ وہ جب 1-2 سال پرانے ہو جاتے ہیں تو اس پہ سے وہ لیئرز اترنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ سنتھیٹک لیدر ہوتا ہے, پی یو لیدر جسے پہلے یعنی کہ اس کا کلر فیڈ ہوتا ہے اور پھر اس پہ سے وہ لیئرز اترنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اوریجنل لیدر کے ساتھ یہ پرابلمز نہیں آتے. اوریجنل لیدر کا جو اس میں کریکس اور جو تھوڑا سا کلر کا وہ ایشو آتا ہے, دیٹ شوز دی اوریجنلٹی آف لیدر. یہ اوریجنل لیدر کی ڈیوریبلٹی اور اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی ذرا کسٹمرز کو سمجھانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے, اسٹل مشکل ہوتی ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس لیدر کے بیگس پھر آپ وہ یوزیبل بھی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ لیئرز اتر رہی ہیں. آپ سنتھیٹک لیدر پروڈکٹس یوز کریں گے تو اس کی ایک ہیوج مارکیٹ اویلیبل ہے آلریڈی. اس میں ایک پیور پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. بالکل. تو کیونکہ اویئرنیس دینی اور پھر ایک پروڈکٹ کو سمجھانا لوگوں کو, دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک.
تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے, اسٹل کرنا پڑ رہا ہے, اٹس آلموسٹ 1 ایئر, لیکن یہ کہ ابھی تک یہ پرابلم چل رہا ہے ہمارا. بالکل, اگر آپ یہ چیز میرے خیال سے اگر آپ سمجھا پائیں کسٹمرز کو تو وہ یقیناً جو ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, کیونکہ مسئلہ یہ میرے خیال سے شاید بائنگ پاور کا بھی مسئلہ ہے. جیسے سنتھیٹک لیدر ظاہر ہے وہ دیٹ از مچ چیپر, تو وہ چیپر آپشن کی طرف جاتے ہیں, وہ ڈیوریبلٹی کو جو ہے وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. ایسے ہی تو میرے خیال سے شاید یہی ایک چیلنج بھی آپ کے بڑی ریزن ہے. بائنگ پاور از دی ویری امپورٹنٹ ریزن ہیئر. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ریزن اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی, اس لیے کسٹمرز کے لیے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ دے گو فار ڈیوریبلٹی, لانگ ٹائم انویسٹمنٹ, لیکن یہاں پہ یہ چیز واقعی امپورٹنٹ ہے. بالکل, تو وہ زیادہ اسی لیے چیپر سائڈ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو پہلے اویئر ان کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے کیا چیز لینی چاہیے, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ جو ہے نا مزید ان کو آگے گائیڈ کر سکتی ہیں. مزید جو ہے ہماری گفتگو ڈاکٹر عروج سے جو ہے وہ جاری ہے, اور ہم سے بات بھی کریں اس حوالے سے کہ کس طرح سے جو ہے لیدر کا جو ہے وہ بزنس, لیدر بیگس کا, یہ لیدر کی ایسیسریز یا کسی بھی حوالے سے لیدر کی جو پروڈکٹس ہے اس کا بزنس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کیسی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, کیا پوٹینشیل ہے, اور کس طرح سے جو ہے اس بزنس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ہماری جو ہے تفصیل سے گفتگو جاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ خواتین بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ جو اس یونیک جو بزنس ہے اس کو پرسو کرنا کیوں ضروری ہے, اور آپ نے اس کو کیوں پرسو کیا, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی خواتین کو؟ ایک یونیک بزنس کو پرسیو کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ اس میں کمپٹیشن آپ کا بہت کم ہوتا ہے مارکیٹ میں. مطلب ایٹ پریزنٹ اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو دیر از آلموسٹ نو کمپٹیشن. تو ہماری ایک پروڈکٹ اس لیے بھی ایک یونیک اور ایک مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہے جو ابھی کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے. تو ایک یونیک بزنس کو آپٹ کرنے میں یہ بہت بڑا آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے. مطلب آپ ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے کسٹمر اویئرنیس کے لیے, باقی بہت ساری پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے لیے, مینوفیکچررز ڈھونڈنے کے لیے, دیر آر سو مینی پرابلمس. لیکن جب آپ ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جب کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہوتا تو دیٹ از اے بگ بینیفٹ. یہ بھی بہت بڑا آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ بینیفٹ ہمیں ملا کسی حد تک صحیح یہاں پہ پاکستان میں. صحیح. تو اور باقی لیدر بیگز میں ہیئر آن ہائٹ کی جو پوٹینشیل ہے پاکستانی مارکیٹ میں, دیر از اے ویری گڈ پوٹینشیل ہیئر, کیونکہ ہیئر آن ہائٹ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کا بہت پوٹینشیل ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو B2B آرڈرز ملنے کا بہت پوٹینشیل ہے. تو اٹ ہیز اے ویری گڈ پوٹینشیل ہیئر. صحیح. تو یعنی کہ اگر کوئی فیمیل اس بزنس میں آنا چاہتی ہیں, دے شوڈ کم. صحیح. اور ان کو آپ کیا میسیج دیں گی, کیا ایڈوائز کریں گی کہ کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پراپر بزنس پلان موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا بجٹ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا بجٹ انویسٹ کر سکتے ہیں. دین پھر آپ جو ہیں اس کی آپ کس پروڈکٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. بیگز ہیں, آپ جیکٹس ہیں, مطلب لیدر کے حوالے سے اگر میں بات کروں, ہوم ایسیسریز ہیں, رگز, کوشنز, گلوز, کیپس, باقی جتنی بھی ایسیسریز لیدر کی, آپ کس پروڈکٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. پھر آپ ان کی ڈیزائننگ پہ کام کریں. آپ خود ڈیزائن کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, ڈیزائننگ پہ کریں. دین گو فار ون سیمپل مینوفیکچرنگ, کیونکہ سیمپل بنوانا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ بہت سارے فالٹس آ جائیں, آپ ڈائریکٹ پروڈکشن لائن پہ نہیں جا سکتے. پہلے آپ سیمپل مینوفیکچر کرائیں, اس میں اگر کوئی فالٹس ہیں, کوئی پرابلمس ہیں تو آپ ان کو چیک آؤٹ کر کے ان کو ٹھیک کرائیں. دین گو فار دی پروڈکشن. پروڈکشن کے بعد پھر آپ اس کا کوالٹی کنٹرول اور وہ سارا ایک بہت ہائی لیول پہ رکھیں, کیونکہ جب آپ انیشیل ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ایک آئیڈینٹی بنانے کے لیے اس میں آپ کا کوالٹی کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر آپ مارکیٹنگ اور باقی سب چیزوں کی طرف جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کسٹمر سیٹسفیکشن, کوالٹی کنٹرول, ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں, تبھی آپ کا جو ہے بزنس کامیاب ہو سکتا ہے. اور لیدر بیگس کے حوالے سے تو میرے خیال سے کسٹمر جو ہے وہ چیک بھی کرتے ہیں ایگزیکٹلی, اور کلر, ڈیوریبلٹی, تو میرے خیال سے ان چیزوں کا تو آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی اچھی کوالٹی کی ہے. ایسے ہی ہے. سامعین آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے. اس پروگرام میں ہم جو فیمیل انٹرپرینیورز ہیں جنہوں نے اپنا بزنس کامیابی سے کیا ہے اور ایک مثال بن گئی ہیں,
ان کی ہم آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ عروج نمیر صاحبہ موجود ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیدر بیگز کا جو بزنس کرتی ہیں, ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا عروج, یہ بتائیے گا کہ ایک اہم نقطہ ہے ایتھیکل سورسنگ کا, کیونکہ آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ یعنی کہ ہائڈز ہے, کاؤ ہائڈز ہو گئی یا گوٹ ہائڈز ہو گئی, تو اس کی ایتھیکل سورسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ایتھیکل سورسنگ لیدر بزنس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے بیکاز دے نو کہ ہمارے حلال اینیملز جس طرح سے قربانی کی عید کے بعد یہاں پہ بہت ساری اسکن, کاؤ اسکن, گوٹ اسکن یہ اکٹھی ہوتی ہیں اور لیدر انہیں سے آگے پروسیس کیا جاتا ہے. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسٹمرز اس چیز کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کی سورس کیا ہے. تو ایتھیکل سورسنگ از ریئلی امپورٹنٹ ان لیدر بزنس. تو ہمارے جو جتنی بھی ہیئر آن ہائڈ کا لیدر یوز ہوتا ہے دیٹ از یوزڈ ایز اے بائی پروڈکٹ آف حلال میٹ انڈسٹری ان پاکستان. اور ایکو فرینڈلی ٹینری سے ہم یہ سورس کرتے ہیں جہاں پہ یہ ویجیٹیبل ٹیننس یوز ہوتے ہیں دیٹ آر انوائرمنٹل فرینڈلی. تو اس میں پھر ایک یہ بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن والا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایتھیکل سورسنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیئر لیبر پریکٹسز کو بھی انشور کریں, مطلب رسپیکٹیبل employment for your suppliers, for your manufacturers and fair wages for them. یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیز کنسیڈر کرنی صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ٹینری انڈسٹری جو ہوتی ہے واقعی ویسے تو جنرلی یہ بہت پولوشن کاز کرتی ہے, تو یہ مطلب اس کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے انوائرمنٹل فرینڈلی, اور آپ کا بزنس مطلب اس میں کیا فرق ہے, کیسے منفرد ہے آپ کا بزنس؟ نارمل لیدر کی پروڈکشن میں جب آپ یہ بال جو ہائڈ ہے, ہیئر آن ہائڈ ہے, جب انہیں ریموو کرتے ہیں تو ڈفرینٹ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. اچھا. وہ کیمیکلز جو ہیں اس میں استعمال نہیں کیے جاتے کیونکہ اس میں وہ اسٹیپ جو ہے وہ اسکپ کر دیا جاتا ہے, اور ان کو اسموتھ اینڈ سپل رکھنے کے لیے ویجیٹیبل ٹیننس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ویجیٹیبل ٹیننس دے آر فرام پلانٹ سورسز, تو دے آر انوائرمنٹل فرینڈلی. دس از ویری امپورٹنٹ ان آور بیگس. صحیح. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے کہ آپ کی جب لیدر کا بزنس ہے تو ظاہر آپ کو را مٹیریل اینیمل سورس ہی ہے آپ کا بیسکلی, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل انٹرنیشنلی اس چیز پر بہت فوکس کیا جاتا ہے کہ اینیمل کرولٹی پہ ہم جو ہے اس کو ختم کریں, اس کے لیے ہم کام کریں. تو ہمارا جو ملک ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو ملک ہے یہاں پر ہمیں ایز اے بائی پروڈکٹ لیدر اویلیبل ہوتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کویشچن بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیدر کی سورس کیا ہے. مطلب دے وانٹ ٹو نو کہ آپ کے جو اینیمل ہیں دے آر کیپٹ ان ویل وینٹیلیٹڈ کنڈیشنز, پراپر سینیٹیشن ہے, ان کی نیوٹریشن پراپر ہے, ان کی کیئر پراپر کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب انہیں سلاٹر کیا جاتا ہے تو دے آر فار میٹ, دس از فار میٹ, دس از ناٹ فار ہائڈز اونلی. مطلب آپ ایک اینیمل کو ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اگر آپ اینیمل سلاٹر کر رہے ہیں تو اٹ از فار یور فوڈ انڈسٹری, اٹ از ناٹ فار یور ہائڈس, کہ آپ ہائڈس کے لیے نہیں کر رہے. دس از ریئلی امپورٹنٹ. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کنسرن بہت زیادہ ریز کیا جاتا ہے, اور ہماری ایتھیکل سورسنگ ہے ایز اے بائی پروڈکٹ آف حلال میٹ انڈسٹری ہم یوز کرتے ہیں, تو دے انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. تو یہ ہمارے ملک میں یہ بزنس کرنا میرے خیال سے اس حوالے سے بھی بہت آسان ہے کیونکہ ہمیں جو لیدر ہے وہ ایز اے بائی پروڈکٹ اویلیبل ہے. پاکستان میں لیدر بزنس کرنا اس لیے بھی ایزی ہے کہ آپ کو لیدر ریڈیلی اویلیبل ہے. آپ کو مینوفیکچررز you need to source them, you need to find them, but they are really really good leather manufacturers here, تو جو کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا بھی یہی پلان ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو, اپنے جتنے بھی کاریگر ہیں ان کے کام کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں, ایکسپورٹ کی طرف جائیں, تاکہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے کاریگروں کا کام ریکگنائز ہو اور پاکستان کا بھی نام روشن ہو. بالکل. اچھا جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ارادہ بھی ہے مزید اپنے بیگس ایکسپورٹ کرنے کا, تو کیا کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بھی ہوتے ہیں جن پہ آپ کی پروڈکٹس کو پرکھا جاتا ہے, کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. انٹرنیشنل کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈز ہیں, ان کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی کچھ کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ایکسپورٹ لیول تک جا سکتے ہیں. صحیح. ہمارے پروگرام کا وقت بھی کیونکہ مختصر ہے, آج ہماری جو گفتگو رہی ڈاکٹر عروج نمیر صاحبہ سے, جو کہ ایک جنرل فزیشین بھی ہیں, اس کے علاوہ
انہوں نے ایک لیدر بیگس کا جو ہے وہ بزنس پاکستان میں یونیک ایک بزنس سٹارٹ کیا. اور ان کے بیگس کی جو ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ہائڈس ہیئر آن ہائڈس کے حوالے سے کہ ان کے جو بیگس ہیں وہ ہیئر کے ساتھ بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم جو ہے ان سے ہماری گفتگو جاری رہی. ایک بار پھر ڈاکٹر عروج آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور سامعین و ناظرین, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسٹارٹ اپ ستارے کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.